पाकिस्तान ने भारत को डरावना ख्वाब दिखाया। उस दुश्मन के 6 जहाज गिराए जो खित्ते में खुद को थानेदार समझता था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, 9 और 10 मई की रात को दुश्मन ने हद पार की तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे फोन पर भारतीय हमले से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा, इजाजत दें, दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो याद करेगा। फिर आपने देखा कि हमारे हमलों के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे से पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दोस्त मुल्कों का एतमाद आसमान से बातें करने लगा। वजीर आजम ने पायदार अमन का फार्मूला भी बता दिया। कहा, मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। पुरान हमसाए की तरह बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे। वजीर आजम ने कशीदगी में कमी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। चीन, तुर्की, सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों से इज़हार तशक्कुर। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, उस पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मीडिया हमारा फख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो उसे याद रहेगा। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में पाक फजाइया के शाहीनों की ऊंची उड़ान ने कौम का मान बढ़ाया। समते तब्दील करते, झपटते, पलटते, सिमटते तैयारों और शेर दिल जाबाजों की महारत और फुर्ती ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। तकरीब में शहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया गया। भारत के दांत खट्टे करने वाले जर्री जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिल्ली नगमों ने शुरका का जोश बढ़ा दिया। मार्का हक में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मस्जिदों में खुसूसी दुआएं। कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदाए रेज़। बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबें। यादगार शहदा पर हाजिर। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। बोलान से बल्तिस्तान, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मार्का हक में शहीद होने वालों को सलाम पेश किया गया। लाहौर में बादशाही मस्जिद से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। कराची में पुलिस अहलकारों ने इशारा फैसल पर रैली निकाली। पेशावर में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सरकारी मुलाजमीन ने रैली निकाली। रावलपिंडी में भी पुलिस का फ्लैग मार्च किया। रावलाकोट में सिविल सोसाइटी, तलबा और सियासी जमातों की रैली। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी यौम तशक्कुर पर रैली। लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में अजीम कामयाबी पर शिमाली वजीरिस्तान में भी रैलियां। बन्नू, मीरानशाह, मीर अली, गुलाम खान, दत्ताखेल में तलबा समेत लोगों की बड़ी तादाद ने पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को सलाम। सिविल और अस्करी क़यादत की शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा शहीद के वालिदैन से ताज़ियत की। दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने उस्मान यूसुफ के आज़म फर्ज शनासी को सराहा। सदर आसिफ जरदारी भी शहीद के घर आए। उस्मान यूसुफ के अहले खाना से मुलाकात की। कहा, बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। सदर जरदारी ने यौम तशक्कुर पर पैगाम में कहा, हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतह याब हुए। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम की कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में परचम कुशाई की। कहा, कौम को फतह मुबारक हो। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। कहा, मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में यादगार शहादा पर हाजिरी दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहादा के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह शहीद के अहले खाना से मुलाकात में शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अहमद रजा के अहले खाना से भी मुलाकात और ताज़ियत की।
یوم تشکر پر پاک فوج کے شہداء کی قبروں پر حاضری، مسلح فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ گوجرخان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، پاک فوج کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر بھی پھول رکھے گئے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر دعا کی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی خصوصی تقریب ہوئی۔ نائب سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور دعا کی۔ برطانوی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، پاک بھارت سیز فائر کو پشائن قرار دے دیا۔ ڈیوڈ لیمی کی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، آرمی چیف بھی موجود تھے۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی کم کرنے میں برطانیہ کی تعمیری اور مؤثر کاوشوں کو سراہا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں۔ ڈیوڈ لیمی کے چیئرمین پی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ڈیوڈ لیمی کے دورے کا مقصد پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم اور امن پر زور دینا ہے۔ ڈیوڈ لیمی جلد نئی دہلی کا بھی دورہ کریں گے۔ آئی ایم ایف تجاویز مان گیا، آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے وفاقی بجٹ کا حجم 20 ٹریلین روپے تک ہوگا۔ آئی ایم ایف ٹیکس آمدن اہداف پر مطمئن ہو گیا، سبسڈیز، سرکولر ڈیٹ اور قرضوں کی ادائیگیوں پر امور بھی کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت منصوبہ بندی کوارڈینیشن کمیٹی بجٹ اہداف طے کرے گی۔ یہ اجلاس 26 مئی کو ہوگا۔ چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 31 مئی کو بلائے جانے کا امکان۔ قومی اقتصادی سروے 1 جون کو پیش ہوگا۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ امید ہے جلد غزہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یو اے ای بزنس کاؤنسل میں گفتگو، کہا جلد از جلد صدر پیوٹن سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کا دورہ بہت اہم تھا۔ اتحاد ایئر ویز امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے 28 جہاز خریدے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل، متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو گئے۔ ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے رخصت کیا۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستانی قیادت سے متعلق ٹرمپ کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے ملاقات میں گفتگو، جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے سفیر بن گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایٹمی ملکوں میں جنگ رکوائی، شام پر سے پابندیاں ہٹائیں۔ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوج واپس بلائی، یوکرینی صدر کو جنگ رکوانے کے لیے ڈانٹ پلائی، ایران کو مذاکرات اور پابندیاں ہٹانے کی امید بھی دلائی۔ ٹرمپ نوبل امن ایوارڈ کے مضبوط امیدوار بن گئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران نائب افغان وزیر داخلہ ملا ابراہیم صدر کا بھارت کا خفیہ دورہ۔ بی بی سی کے مطابق پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد نائب افغان وزیر داخلہ بھارت گئے اور بھارتی حکام سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، بھارت نے جعلی خبریں پھیلائیں، جنگ بندی برقرار رہنی چاہیے، عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا مودی کا ماضی دیکھتے ہوئے زیادہ توقعات نہیں، ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر بھارت پر واضح کامیابی ملی، بھارتی جارحیت کو عالمی سطح پر بھی پسند نہیں کیا گیا۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر پھر ہزیمت کا سامنا، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق پروپیگنڈے پر منہ کی کھانی پڑی۔
بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے پاکستان کے تمام جوہری اثاثوں کو محفوظ قرار دے دیا. پاکستان میں تابکاری کے اخراج سے متعلق بھارتی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی. بی بی سی کو بتایا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات سے کوئی تابکاری خارج نہیں ہوئی. بھارتی حملوں کے دوران پاکستان کی تمام ایٹمی تنصیبات محفوظ رہیں. رافیل کا خوف پاش پاش، اسرائیل کے ڈرون برباد، برہموس کا ذخیرہ ملیہ میٹ، پاکستان نے بھارت کو 3 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تشکر پر سندھ اسمبلی میں خطاب. کہا بھارت کی یہ حالت ہوئی کہ امریکہ کو کہاں ہمیں بچائیں. امریکی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون آیا کہ بھارت جنگ بندی پر تیار ہے. بھارت نے فرانس، اسرائیل اور روسی ہتھیاروں کو بدنام کرا دیا. سائبر وارفیئر میں بھی ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. سندھ اسمبلی میں بھارتی جارحیت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور. افواج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا. قوم یوم تشکر منا رہی ہے، خوشی کا ماحول ہے، اب سیاسی سیز فائر بھی ہو جانی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پھر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی. کہا اس وقت تک کوئی کہیں بھی بات چیت نہیں چل رہی، لیکن 1-2 دن میں شاید معاملہ واضح ہو جائے. جنید اکبر کہتے ہیں حکومت سے لڑنے کی کوئی خواہش نہیں، ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، فاصلے کم ہوں. اگر وہ 1 قدم بڑھیں گے تو ہم 2 بڑھائیں گے. مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو احتجاج کے لیے تیار ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی آزاد کشمیر میں یوم تشکر کی ریلیوں میں شرکت. سیز فائر لائن پر پاک فوج کے جوانوں سے ملاقات. کہا پاک فوج نے بھارت کو دھول چٹا کر پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آگے بڑھے. منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی وزیر اعظم ثالثی کے لیے دنیا بھر میں فون گھماتے رہے. سیز فائر نہ ہوتا تو پاکستان دلی اور ممبئی پر چڑھائی کر چکا ہوتا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے حکومت اور افواج سے کہوں گا جو پی ٹی آئی کارکن سازش کا شکار ہوئے انہیں عام معافی دے دیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر حاضری دی. دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈز کے اجرا کی تقریب. کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائند ہے. آئی ایم ایف نے ٹیکسز میں اضافہ اور زیر التوا ٹیکس مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ کر دیا. بجٹ تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہوا. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ٹیکس اہداف 14,300 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. 19 مئی سے جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف ملک گیر ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی بین الصوبائی وزارتی اجلاس میں گفتگو. کہا مہم کا آغاز نیشنل ٹاسک فورس 2025 کی بحالی سے کیا گیا. دوا ساز فیکٹریوں اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کی سخت نگرانی ہوگی. ملک بھر میں مارکیٹ سرویلنس، خفیہ شکایات پر چھاپے ماریں گے. شہریوں کو جعلی ادویات کی پہچان اور شکایت درج کرانے کے ٹولز فراہم کریں گے. Pakistan fight India and won the war. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. آپریشن بنیال المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی خون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں. اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری. آج شہید ہونے والے افراد کی تعداد 70 تک جا پہنچی. صہیونی فوج نے جبالیہ میں مہاجرین کے کیمپ میں کلینک کو نشانہ بنایا. مغربی کنارے پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید ہو گئے. امریکی کانگریس اور برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کا غزہ میں قتل عام بند کرنے اور امداد پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ.
لاہور پولیس کے اہلکار غیر قانونی اسلحہ بیچتے ہوئے پکڑے گئے. ٹیم سریام نے سٹنگ آپریشن میں پولیس کے کالے دھندے کا پردہ چاک کر دیا. ٹیم سریام نے لاہور کے 6 تھانوں میں اسلحہ خریدنے کی ڈیل کرا دی. بھانڈا پھوٹنے پر تھانہ ساندہ پولیس کے اقرار الحسن کو اغوا کرنے کی کوشش. لاہور پولیس کے اہلکاروں نے اقرار الحسن پر اسلحہ تان لیا اور دھمکایا. کراچی کو ٹینکر نہیں نلکوں میں پانی دو، شہریوں کا مطالبہ. پانی کی بندش اور ٹینکر مافیا کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج. نیپا ہائیڈرنٹ پر مظاہرین سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا شہر میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا. کراچی کا پانی کراچی والوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. 96% ٹیکس دینے والے شہر کو پانی نہیں دیا جا رہا. پیپلز پارٹی اور ایم کے بتائیں کہ A4 منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہوا. میٹروول سائٹ سمیت شہر کے 13 مقامات پر مظاہرے. اور آئی سی سی کے بھارتی صدر جے شاہ نے افواج کے بارے میں بیان کیوں دیا. آسٹریلیا کے صحافی میلکم کون جے شاہ پر برس پڑے. کہا آسٹریلوی کھلاڑی عثمان خواجہ نے فلسطین میں امن پر ٹویٹ کیا تو اسے معطل کر دیا گیا. کھلاڑی کو سزا اور چیئرمین کو کھلی چھوٹ، یہ منافقت ہے. جے شاہ اپنی فوج کو بھارت کا فخر قرار دیا تھا. پی ایس ایل 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے کل سے پھر شروع ہوں گے. راولپنڈی میں کل کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا. میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. فن ایلن، سکندر رضا، ریلی روسو اور وینڈر ڈوسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے. ایلیکس ہیلز، بین واشیوس، شکیب الحسن، سیم ولنگز بھی ایکشن دکھائیں گے. اور کراچی کے شیر پھر پاکستان آئیں گے. کنگز کو دوسرا ٹائٹل جتوائیں گے. راؤنڈ کے بقیہ 2 اور پلے آف کے لیے تمام غیر ملکی سٹارز پاکستان آنے کو تیار. ڈیوڈ وارنر، ٹم سائفر، جیمز مینس، محمد نبی اور بین مک ایکشن کے لیے بےقرار. اسکاٹش بیٹر جارج منسی بھی اسکواڈ کا حصہ بنیں گے. کراچی کے شیروں نے پشاور کے خلاف اہم میچ کے لیے تیاریاں تیز کر دیں. کھلاڑی آج شام پریکٹس میں لہو گرمائیں گے. اور AIYB گلوبل کے ساتھ اب صحت آپ کی دہلیز پر. صحت مند پاکستان مہم میں ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ بھی AIYB گلوبل کے ساتھ شامل. صحت ہے تو سب کچھ کا عزم لیے. AIYB گلوبل نے ٹیلی ہیلتھ سولوشن سمیت بنیادی سہولتوں تک رسائی آسان بنا دی. ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر حنیف اور چیئرمین AIY گروپ حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے. آن لائن ڈاکٹروں کی خدمات فوری اپوائنٹمنٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکیں گی.